अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अल माइदा की आयत नंबर 27 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतलू आप तिलावत करें, वतलू और आप तिलावत करें, अलैहिम उन पर, नबा अबनई आदमा खबर आदम के दो बेटों की, बिल हक की साथ हक के, इस जब कर्रबा उन दोनों ने पेश की, कुर्बानन एक एक कुर्बानी, फातु कुबिला तो मकबूल हुई, मिन अहदिहिमा उनमें से एक की, वलम युतकब्बल और ना मकबूल हुई, मिनल आखरी दूसरे की। काला इस काबिल ने कहा, ला अक्तुलन्ना का अलबत्ता मैं जरूर कत्ल करूंगा तुझे। काला कहा हाबील ने, इन्नमा बस यतकब्बलुल्लाहु कबूल करता है अल्लाह ताला, मिनल मुत्तकीन परहेजगारों ही से। आयत नंबर 27 ला इम्बसत्ता अलबत्ता अगर तू दराज करेगा, इलैया मेरी तरफ, यादा का अपना हाथ, लितक्तुलानी ताकि तू कत्ल करे मुझे, मा आना तो नहीं मैं, बिबासेती यादिया दराज करूंगा, यादिया अपना हाथ, इलैका तेरी तरफ, लिअक्तुला का ताकि मैं कत्ल करूं तुझे। इन्नी बेशक मैं अखाफुल्लाह डरता हूँ अल्लाह ताला से, रब्बल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। आयत नंबर 29 इन्नी बेशक मैं उरीदू इरादा करता हूँ, अंताबुआ ये कि तू लौटे, बे इसमी मेरे गुनाह के साथ, व इसमी का और अपने गुनाह के साथ, फतकूना फिर तू हो जाए, मिन अस्हाबिन नार दोज़खियों में से, व ज़ालिका और ये जज़ाउज़ ज़ालिमीन बदला है जालिमों का। आयत नंबर 30 फतव्वाअत फिर पसंदीदा बना दिया, लाहू उसके लिए, नफ्सुहु उसके नफ्स ने, कत्ला अखी है कत्ल करना अपने भाई को, फ़क़तलहु तो उसने कत्ल कर दिया, फ़अस्बहा चुनाचे वो हो गया, मिनल खासिरीन नुकसान उठाने वालों में से। आयत नंबर 31 फ़बअसल्लाहु फिर भेजा अल्लाह ताला ने, गुराबन एक कौवा, यबहासु वो खोदता था, फिल अर्ज़ी जमीन को, लियुरियाहु ताकि वो दिखलाए उसे, कैफा कि कैसे, युवारी वो छुपाए, सौआता लाश, आखी अपने भाई की। काला उसने कहा, या वैलाता हाय अफसोस, आजाज तू क्या मैं आजिज हूँ, अन अकूना इससे भी कि मैं हूँ, मिसला मिसल हाजल गुराबी उस कव्वे की, फाउवारिया कि मैं छुपा देता, सौआता लाश आखी अपने भाई की।
فَأَصْبَحَ تو وہ ہو گیا من النادمین پچھتانے والوں میں سے۔ آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے نام حابیل اور قابیل تھے۔ یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت یا احادیث نہیں ملتی۔ البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتے، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر سیدنا آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر پیش کی۔ حابیل نے ایک عمدہ دمبا کی قربانی اور قابیل نے گندم کی بالی قربانی میں پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل حسد کا شکار ہو گیا۔ میرے گناہ کا مطلب قتل کا وہ گناہ ہے جو مجھے اس وقت ہوتا جب میں تجھے قتل کرتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، لا تقتل نفس ظلما الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دامها الانہ کان اول من سن القتل۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس بیٹے پر، پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ عقوبتہ فی الدنیا ما یدخر لصاحبہ فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یعنی ظلم و زیادتی اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتکبین کو دنیا ہی میں جلد سزا دے دے۔
تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ اس کے لیے ذخیرہ ہوگی جو انہیں وہاں بھگتنی ہوگی۔ اور قابیل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اس قتل ناحق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے بنو اسرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکشی، حسد اور ظلم کے خوف انجام کو بیان کرنے کے لیے یہاں آدم علیہ السلام کے دو حقیقی بیٹوں قابیل اور حابیل کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے پر کس طرح زیادتی کی حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا، اور یہ محض سرکشی اور اپنی نعمت پر حسد کی وجہ سے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا تھا اور اس کی قربانی کو شرف قبولیت عطا فرما دیا تھا جو اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اور اس طرح مقتول گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، اور قاتل دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد رہا۔ ان آیات میں یہود کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی حسد و سرکشی پر مصر رہے تو ان کا انجام بھی دنیا و آخرت میں بہت برا ہوگا۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، یعنی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ گویا اگر مقتول بھی قاتل کو قتل کرنے کے پیچھے لگا ہو تو ایسی صورت میں دونوں جہنمی ہیں۔ سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم رسید ہوں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو ٹھیک، اس کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے، مگر مقتول کا کیا قصور کہ وہ بھی جہنم رسید ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنے کے موقع پر کہا تھا، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلا شک و شبہ عنقریب ایک فتنہ رونما ہوگا کہ جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف اپنا ہاتھ دراز کرے تاکہ مجھے قتل کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں آدم کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جاؤ۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ انی اریدو ان تابو بے اسمی و اسمی کا، تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے، میرا گناہ یعنی جو مجھے اس صورت میں ہوتا جب میں بھی تجھے قتل کرنے کے در پہ ہوتا، یا یہ کہ میرے گناہ کا بوجھ بھی تجھ پر ڈالا جائے گا، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے کی آبرو یا اور کسی چیز کے معاملہ میں ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج اس سے معاف کروا لے، اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم،
اگر ظالم کا کوئی عمل صالح ہوگا تو اس کے ظلم کے برابر اس سے لے لیا جائے گا، اور اگر ظالم کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں میں سے بعض گناہ ظالم پر لاد دیے جائیں گے۔ اسی سلسلے کی ایک اور دلیل وہ روایت ہے جسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلہ میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے زبردستی باہم دست و گریبان ایمان والوں کی 2 صفوں یا جماعتوں میں شامل کر دیا جائے، پھر کوئی شخص مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دے یا کوئی تیر آئے اور مجھے قتل کر دے تو میرا کیا حشر ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ ایسی صورت میں وہ جس نے تمہیں قتل کیا ہے اپنے اور تمہارے گناہ کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹے گا اور دوزخ والوں میں سے ہوگا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور وہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا مستحق قرار پایا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی انسان کو ظلم سے قتل کیا جائے گا تو آدم کے اس پہلے بیٹے کے ذمہ بھی اس کے خون کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کو جاری کیا۔ یا ویلتا آجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءات اخی فاصبح من النادمین۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی جلد دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔